बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की चुंतखिब हुकूमत और उनके हैंडलर्स की तरफ से बनाई गई स्मोक स्क्रीन को हटाकर देखें तो मामलात इस वक्त मौजूदा चुंतखिब निज़ाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक। वो पेज जिसके एक होने का दावा किया जा रहा था, बाखबर हल्के ये कह रहे हैं कि वो पेज फट चुका। ख़ास तौर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद नवाज शरीफ इस इजलास के अंदर कहाँ गायब थे, क्यों नहीं आए, इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन और बड़े इंकशाफात आ रहे हैं जनाब सामने। दूसरी जानब नवाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज़ को जो टास्क दिया गया था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का और उनसे मुस्तकबिल के हवाले से एक लंबी डील हासिल करने का, इब्तदाई सतह पर वो मामला भी रुक गया है। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इस दौरे के हवाले से मीडिया को चंद दिन पहले बताया तो यही गया था कि सऊदी अरब के साथ जनाब सफारती ताल्लुकात बेहतर करने हैं और उनसे सरमायाकारी हासिल करनी है और इस किस्म के दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। लेकिन असल मामला ये है कि एक बार फिर इस निज़ाम को चलाने के लिए, इस हाइब्रिड रजीम को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया है। और जिससे वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ये जो मौजूदा चुंतखिब हुकूमत है इसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद उस हद तक नहीं रहा, क्योंकि बज़ाहिर तो ये मुलाकात जो सऊदी अरब में जाकर शहबाज शरीफ साहब करेंगे वो इस मकसद के लिए है कि पाकिस्तान में जो हाइब्रिड रजीम चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए अमेरिका की आशीर्वाद के साथ। लेकिन दूसरी जानिब इसका एक दूसरा पहलू एक और भी है कि ये जो है वो बुझते चिराग की लो जो आखिरी मर्तबा टमटमाती है वो भी करार दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इशारा भी कर दिया गया है कि अगर आपने मामलात को बेहतर ना बनाया, ख़ास तौर पर इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर, सियासी फ्रंट के ऊपर और ख़ास तौर पर अवाम के अंदर आप अपनी हमायत हासिल ना कर सके तो फिर मामलात को ले जाया जाएगा एमरजेंसी की जानिब। कल से इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एमरजेंसी लगाने पर गौर किया जा रहा है। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब वो दो सूबे जो कि इस वक्त जल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ पर इस चुंतखिब हुकूमत को और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म की कोई भी सियासी हमायत हासिल नहीं है। बात अगर खैबर पख्तूनख्वा की कर लें, जहाँ का मामला मजहबी शिद्दत पसंदी के हवाले से है, जहाँ का मामला तालिबान की तरफ जाता है, जहाँ के मामलात को अफगानिस्तान से जोड़ा जाता है, तो उस सूबे में गुज़श्ता तीनों जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की आईं। अवाम वो तमाम तर बयानिए नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के रिजेक्ट कर चुके, मुस्तरद कर चुके इमरान खान के ख़िलाफ़। और मुसलसल तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वहाँ इक़्तिदार मिल रहा है। इक़्तिदार अगरचा दीगर पाकिस्तान के अंदर भी मिला लेकिन वहाँ पर फार्म 47 की हुकूमतें बना दी गई। अब अगर बलूचिस्तान का जिक्र करें तो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो बलूचिस्तान की मौजूद सियासी क़यादत है, उनकी बुज़ुर्ग क़यादत है, चाहे वो महमूद खान नचकज़ई हों, चाहे वो अख्तर मैंगल हों, दूसरे जो है वो दूसरे लोग हों, उन तमाम का एक ही मुतालबा है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वो भी ऐसी कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान जिसके अंदर मौजूद हो, उसके अंदर जो फ़ैसले किए जाएँ, उसके अंदर जो मसालती अमल हो, उसके अंदर जो सालसी की जाए इमरान खान की मौजूदगी में, बलोच क़यादत को सिर्फ वही कबूल है। दूसरी जानिब वो बलोच क़यादत जो कि सियासी निज़ाम पर यकीन नहीं रखती, बाहर बैठी हुई है, खुद साख्ता जलावतनी भी इख्तियार करके, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं कि सिस्टम के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा है तो ना ही पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी और ना ही नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज़, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। आज एक ऐलान किया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि ईद के बाद आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर, ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर, और हुकूमत के अलावा तमाम तर सियासी जमातों को इसके अंदर बुलाया जाएगा। इसमें 3 कमेटियाँ भी बना दी गई, असद कैसर की सरबराही में, साहबजादा हामिद रज़ा की सरबराही में और इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा की सरबराही में, जो कि मुख्तलिफ अमूर जो है वो सर अंजाम देंगे। और ईद के बाद बाकायदा तौर पर इस तहरीक को जो है वो
آگے بڑھایا جائے گا۔ دوسری جانب وہ مقاصد جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے حاصل کیے جانے تھے وہ حاصل نہیں کیے جا سکے، اور آج تک کی اطلاعات تک اس وقت آصف زرداری صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ جناب جائیں بلوچستان میں، وہاں پر کو بلوچ قیادت کے ساتھ اپنے کو پرانے رابطے استعمال کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر کو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس بلاول بھٹو کو بھی لے جائیں، وہاں پر جو ہے وہ ایک دن کا آپ دورہ کریں اور وہاں آپ لوگوں سے ملاقاتیں کریں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آصف زرداری موجودہ رجیم کے اندر ایک واحد شخص ہے جو کہ شاید پوری کی پوری جو صوبائی اسمبلی ہے وہ بھی خرید سکتا ہے، تو شاید اسی قسم کے کوئی مقاصد ان کے ہاتھ میں تھما کر انہیں جناب کوئٹہ بھیجا گیا ہے۔ دوسری جانب اگرچہ پاکستان کے اندر ایم کے ایم کے حوالے سے ہمیشہ سے ان کی ایک بلیک میلنگ کی تاریخ ہے، باہر جاتے ہیں پھر حکومت میں آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں اجلاس بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج نکل رہا ہوں کل نکل رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ معاملہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے انہیں اشارہ ہوا تھا، اور آخر کار پھر چاہے پاکستان کے اندر اس میں ماضی میں جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو بلیک میلنگ ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت کو بلیک میلنگ ہو، یا پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بلیک میلنگ ہو، ڈوریں ان کی ایک ہی جگہ سے ہلائی جاتی ہیں، اور اب ایک بار پھر حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کے لیے ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جناب طلب کر لیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے امین الحق کی جانب سے کہ جناب ہماری خواہش تو تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ سندھ، کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے ایک پیکج تھا، کراچی حیدرآباد پیکج پر ہمارے تحفظات ہیں، اور اب ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اس سیاسی صورتحال کے اندر سوال کیا جا رہا ہے، کئی لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن یہ کوئی خرابی طبیعت ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آئیں میڈیا پر، تو ان سے بھی جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی تو نہ آنے کا فیصلہ جو ہے پہلے آنے کا فیصلہ کیا پھر نہ آنے کا فیصلہ کیا، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے، کل ہم نے سوال بھی اٹھایا تھا اپنے وی لاگ کے اندر پروگرام کے اندر کہ جناب عمران خان کو تو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس اجلاس کے اندر، قومی سلامتی کمیٹی کہہ لیں یا آل پارٹیز کانفرنس کہہ لیں، لیکن نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت آپ کے اتحادی ہیں، جو کہ اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، جو کہ اس وقت اس ساری حکومت کو بظاہر مریم نواز صاحبہ کے ذریعے پنجاب کے اندر جو ہے وہ چلا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی چیک رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر وہ کہاں تھے؟ آصف زرداری کے اوپر جب سوال ہوا انہیں ٹاسک دے دیا گیا کہ وہ کہاں تھے، انہیں ٹاسک دے دیا گیا، آج وہ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کیوں ایکٹیو نہیں ہو رہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل اپنی ایک تقریر میں یہ بات کی، اور وہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا کردار تو عملی طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر ختم ہو گیا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر انہیں پاکستان اور پنجاب کی سیاست سے فارغ کر دیا۔ مانگے تانگے کی ایک سیٹ لے کر اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی بھی ان کے اندر ہمت نہیں کہ کسی اسمبلی اجلاس کے اندر وہ آ جائیں یا پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر شرکت کریں۔ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں اس موجودہ صورتحال سے، انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب گراؤنڈ لیول پر آپ کی پارٹی مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا طوطی پنجاب کی گلیوں میں، پنجاب کے محلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ہر جگہ بول رہا ہے، اور کسی بھی وقت ہونے والے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ آپ کی پارٹی کا مکمل طور پر صفایا کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ آپ کو 15-20 سیٹیں لینے میں تو کامیاب ہو گئے، اگلی مرتبہ شاید آپ ڈبل فگر کے اندر بھی نہ پہنچ سکیں، اور 2-4 وہی نشستیں شاید آپ کے حصے میں آئیں جہاں آپ کوئی الیکٹیبلز کھڑے کر دیں، یا وہ 2-4 حلقے جہاں پر آپ کوئی تھوڑا بہت الیکٹیبلز کا کردار باقی رہ گیا ہے۔ باقی پورے کے پورے پنجاب کی جو ڈائنامکس ہے وہ تو جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بدل کر رکھ دی۔ اس کے ساتھ کچھ دیگر بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں، دیگر ہمارے جو دوستوں کے پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے آپ تک وہ پہنچتی رہتی ہوں گی۔ کوشش تھوڑی سی ہوتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ خبریں اور ڈیفرنٹ تجزیہ آپ کے سامنے لایا جائے۔ اور جناب اس وقت عدالتوں کے اندر، جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ بظاہر تو انہوں نے کہا جناب کہ ہم عمران خان سے ملاقاتوں کی تمام مقدمات جو ہیں وہ کل سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ بیسیکلی یہ معاملہ تھا جناب سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس،
اور آپ کو پتہ ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے. آئین اور قانون پر گہری نظر رکھنے والے جج ہیں, آئینی اور قانونی فیصلے کرتے ہیں, اور ان کی آج کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی, اور انہوں نے کہا جناب اس سے تو بہتر تھا میری عدالت کی بنیاد میں آپ بارود رکھ کر اسے اڑا دیتے. ہوا جناب کچھ یوں کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں وکیل مشال یوسفزئی کی جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہونے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو انہوں نے طلب کیا, اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ کیا ریاست اب جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے. معاملہ چل رہا تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں کہ عمران خان سے ملاقاتیں کیوں نہیں کرائی جا رہی. وہ سکینہ بنگش صاحبہ کا ایک کردار بھی سامنے آیا تھا کہ انہیں بھیجا جائے گا, ان کی ملاقات کروائی جائے گی, عمران خان سے پوچھا جائے گا کہ جناب کیوں آپ کو کس سے ملاقات کرائی دینی جاتی ہے, کس سے نہیں, کون آپ کا وکیل ہے کون نہیں, کیا معاملہ ہے. لیکن انٹروین ہوا جناب بڑے صاحب کی طرف سے اس معاملے کے اندر بھی, اور سرفراز ڈوگر صاحب جنہیں خصوصی طور پر اسی مقصد کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لایا گیا, کر دیا پھر جناب انہوں نے وہی کیا. جی ہاں, اس کیس کی سماعت سردار اسحاق صاحب کی عدالت کے اندر ہو رہی تھی. پوچھا جانا تھا تو انہیں عدالت لگنی تھی کہ جناب آپ نے عدالتی احکامات کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا. اسی دوران ایک متفرق درخواست سپرنٹنڈنٹ جیل کی جانب سے آ جاتی ہے, اور پھر اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ خود ٹیک اپ کر لیتی ہے. لیکن سردار اعجاز اسحاق خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس نظام کو مکمل طور پر انہوں نے ننگا کر دیا ہے. اور کیا کہا انہوں نے کہا جناب کہ جناب اس سے تو یہ بہتر تھا کہ آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود جو ہے وہ رکھ کر آپ اڑا دیتے. اور کاز لسٹ منسوخ ہونے پر انہوں نے ذاتی حیثیت میں رجسٹرار جوڈیشل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو طلب کیا, اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار پیش ہوئے سلطان محمود صاحب عدالت کے اندر, تو ان سے پوچھا جسٹس سردار اعجاز نے کہ جناب آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے کیسے یہ کس طرح سے یہ کاز لسٹ منسوخ ہوگی, آپ اس پہ ملوث ہیں. اس پر انہوں نے کہا جناب ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں, اور چیف جسٹس آفس نے کہا کہ لارجر بینچ بن گیا ہے, اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں. جس پر جناب انہوں نے پوچھا کہ کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی, کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے, اور آپ اس سے بہتر تھا میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اسے اڑا دیتے. ہم ابھی تک بنیادی سوال ہی طے نہیں کر پائے ہیں, ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر دوبارہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے کیا خاک ترقی کرنی ہے, اور جس ملک کے اندر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اس کے بغیر معیشت کیا خاک ترقی کرے گی. لیں جناب آپ کے اور ہم جو ہے وہ پورے پاکستان کے ہر دل عزیز عوامی سیاسی رہنما عمران خان جو موقف بار بار پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ بالآخر پاکستان کے آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے بہادر ججوں کی جانب سے بھی وہی بات کہنا شروع کر دی گئی کہ جناب جب کسی ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر معیشت کیا خاک ترقی کرے گی. انہوں نے کہا کہ یہ میری ذات یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے, اور کیا اس طرح سے ہی جناب عوام کا نظام انصاف پر کوئی یقین بن سکتا ہے. اور اس پر جو ہے وہ سردار اعجاز اسحاق کے ریمارکس سے پہلے جب مشال یوسفزئی نے کہا کہ نا یہ باہر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, تو اندر جیل میں یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. جس پر سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں, اب ہمیں تو اپنے اس ادارے کی فکر ہے کہ جو گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا وہ اب ہماری طرف آ رہا ہے, اور عدالت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہیں یہ ساری چیزیں جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے. اور جناب کس طرح سے کیس جج کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جا کیا جا سکتا ہے, اور ایک چیز کو آپ انا کا مسئلہ بنا کر پوری ہائی کورٹ کے جو ہے وہ آپ نے بخیے ادھیڑ دیے ہیں, اور کس طرح سے اس کیس کو آپ لارجر بینچ کے اندر لے گئے ہیں, تحریری جواب جمع کرائیں. پھر جناب یہ خبر آ جاتی ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے تمام مقدمات کل سماعت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں. جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب انٹری ڈالتے ہیں, ساتھ ان کے جسٹس رباب محمد طاہر ہوں گے بینچ میں, اور جسٹس اعظم خان. یہ ہے جناب ان کی صورتحال کے عدالتوں کو انہوں نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات ہرگز نہیں ہے, نہ جو ہے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت ہے. نئی بات
یہ اس حوالے سے کہ گزشتہ 2-2.5 برسوں سے یہ کر رہے ہیں، یہی کچھ کر رہے ہیں، اس لیے قطعاً ان چیزوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مایوسی تو اس وقت ہوگی کہ جب عمران خان کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود، عدالتیں مینج کر لینے کے باوجود بھی معاملات نہیں چل رہے، تبھی تو اب بات کی جا رہی ہے آپریشن کی، تبھی تو ایک سموک سکرین بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تبھی تو معاملات کو ایمرجنسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تبھی تو شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے منت ترلے کرنے پہنچے ہیں کہ امریکہ سرکار کو منائیں۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ جب بھی آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا، جب جنرل ایوب یہ بات سمجھتا ہے کہ جناب اس کی کرسی بڑی مضبوط ہے، تو پھر جنرل ضیاء آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر جب جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی مضبوط ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ تاریخ کا ایک سبق آ جاتا ہے، جس سے شاید کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ سے سبق نہ سیکھے پھر تاریخ اس کو سبق سکھایا کرتی ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا میری کرسی مضبوط ہے تو ضیاء الحق صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا میری کرسی مضبوط ہے تو مشرف صاحب آ گئے۔ تو جس وقت بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شاید تمام تر چیزیں مینج کر لی ہیں یا آپ کی کرسی بڑی مضبوط ہے، وہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب عوام عمران خان جیسے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کے پیچھے کھڑے ہو کر مستقبل کی تاریخ بدل دیا کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو یاد رکھیے گا، آئندہ آنے والے دن انتہائی اہم ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔